عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی۔ للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرة من نصیب۔ وقال تعالی فی مقام آخر، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرة ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له اکتب عملہ ورزقہ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللهم رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی کے بعد سارے انبیاء کرام پر بے شمار انگنت و درود و سلام نازل ہو، بالعموم اور بالخصوص امام النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، اور قیامت تک سچی پیروی کرنے والے امت مسلمہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ شورى کی ایک آیت کریمہ اور سورہ قصص کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ شورى کے اندر اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کو کھیتی کہا ہے،
दुनिया की ज़िंदगी को भी खेती कहा है, आखिरत की ज़िंदगी को भी खेती कहा है। और खेती का मतलब आप जानते होंगे कि जिसके पीछे मेहनत की जाए। जो लोग किसान हैं, खेती करते हैं, उन्हें मालूम होगा कि कितनी मेहनत करना पड़ती है खेती के लिए। अनाज बोते हैं, दाना बोते हैं, फिर महीनों दर महीनों उसमें काम करना पड़ता है, तब जाकर के फसल उगने के बाद फिर बालियां खड़ा होती हैं और फिर पकता है, फिर कटाई होती है। तो खेती का मतलब है उसके पीछे मेहनत करना पड़ता है और फिर उसके बाद जाकर के उसका रिजल्ट निकलता है, उसका फल निकलता है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह शुरा के अंदर दुनिया की ज़िंदगी को खेती कहा है, आखिरत की ज़िंदगी को खेती कहा है। यानी यहाँ दुनिया वाले खेती कर रहे हैं, इस दुनिया में दुनिया की खेती कर रहे हैं, कोई आखिरत की खेती कर रहे हैं। इस दुनिया में सुबह से लेकर के शाम तक लोग दुनिया के लिए जीते हैं, मरते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह से लेकर के शाम तक आखिरत के लिए मेहनत करते हैं, आखिरत के लिए जीते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के ज़िम्न में ये बताया है कि मेहनत दोनों तरफ से हो रही है। जो दुनिया की चाहत रखते हैं वो भी मेहनत करते हैं, जो आखिरत को पाने की चाहत रखते हैं वो भी मेहनत करते हैं। दोनों की जानिब से मेहनतें हो रही है, इसका जो रिजल्ट निकलेगा दोनों में बड़ा फ़र्क होगा। यही अल्लाह ताला ने फरमाया, मन काना युरीदु हर्सल आखिरत नज़िद लहू फी हर्सिही। जो शख्स आखिरत की खेती चाहता हो, जो शख्स आखिरत के लिए मेहनत करना चाहता हो, जो आखिरत की तैयारी करता हो, नज़ीर लहू फी हर्सिही, अल्लाह का ये वादा है कि हम उसकी आखिरत की खेती को और ज़्यादा देंगे, हम मज़ीद बढ़ा देंगे। यानी जो शख्स जिसकी दुनियावी ज़िंदगी का मकसद ये हो कि हमारी उखरवी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, हम अपनी आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बना लें, अल्लाह का ये वादा है कि हम उसको मज़ीद तौफीक देंगे, हम उसे नेक अमाल के रास्ते और ज्यादा आसान कर देंगे। मन काना युरीदु हर्सल आखिरत नज़िद लहू फी हर्सिही। जो शख्स अपनी जिंदगी का टारगेट ये बना ले कि हम इस दुनिया में रह करके हमारा उखरवी जिंदगी बेहतर हो, हम आखिरत में कामयाब हो, नज़ीद लहू फी हर्सिही, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए नेक आमाल की मज़ीद तौफीक दे देता है। अल्लाह तबारक व तआला नेक आमाल करने के रास्ते हमवार कर देता है। मेरे भाइयों, हमें और आपको इस आयत के ज़िम्न में ये गौर करना है कि हम और आप जो ज़िंदगी हमें मिली है, हम कौन सी खेती की तैयारी कर रहे हैं। इस दुनियावी खेती की तैयारी कर रहे हैं या आखिरत की खेती की तैयारी कर रहे हैं, ये फैसला हमें और आपको करना पड़ेगा। आगे देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमन कान युरीदु हर्सद दुनिया नूतिही मिनहा। एक वो शख्स जो आखिरत की तैयारी करता हो, आखिरत के लिए मेहनत करता हो, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आखिरत में और ज़्यादा मज़ीद देगा और ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक देगा। एक वो शख्स जिनकी ज़िंदगी का टारगेट और मकसद सिर्फ दुनिया हो, वमन कान युरीदु हर्सद दुनिया नूतिही मिनहा, अल्लाह ने वादा किया है कि हम थोड़ा बहुत दे देते हैं। वमा लहू फिल आखिरत मिन नसीब, और आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। ऐसे लोगों का जिसकी दुनियावी जिंदगी का एक टारगेट ही बना लिया हो कि सब कुछ हमारा यही है, आखिरत में उसके लिए कुछ हिस्सा नहीं है, थोड़ा बहुत अल्लाह दुनिया में दे देता है। मेरे भाइयों, इस आयत करीमा को सामने रख करके इसकी रोशनी में हम और आप ने अपने गिरेबान झांक कर देखें, हम और आप सोचें, गौर करें कि सुबह से लेकर के रात तक
بلکہ بستر سے اٹھنے سے لے کر کے بستر پر جانے تک یہ جو زندگی ہمیں اللہ نے عنایت فرمائی ہے، اس زندگی میں ہمیں کتنی بار آخرت یاد آتی ہے، کتنی بار ہم آخرت کو یاد کرتے ہیں، اس زندگی میں ہم کتنی بار قیامت کو یاد کرتے ہیں، اس زندگی میں ہم کتنی بار روز جزا یعنی اللہ تبارک و تعالی نامہ اعمال کا رجسٹر تھمائے گا، ہم اس زندگی کے بارے میں یاد کرتے ہیں، کتنی بار ہم عذاب کو یاد کرتے ہیں، کتنی بار ہم ثواب کو یاد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اس قدر سخت دل ہو چکے ہیں، آج ہمارا دل اتنا کٹھورتا پن آ گیا ہے، ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ ہم خود اپنے گھر میں رشتہ داروں میں کسی کی میت پر، جنازے پر، اس کی ڈیڈ باڈی کو، اس کی لاش کو ہم غسل دیتے ہیں، غسل دینے میں شریک ہوتے ہیں، اس کی باڈی کو نماز جنازہ اور دفن کے لیے اپنے کاندھے پر اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہم جنازے کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، آج ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، قبرستان کے اندر بھی جوا کھیلا جا رہا ہے، قبرستان کے اندر بھی غیبت، چغلی اور برائیاں ہو رہی ہے، لوگ موبائل پہ قبرستان کے اندر بھی باتیں کیا کرتے ہیں۔ غور فرمائیں کہ ہمارا دل کتنا سخت ہو چکا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا تھا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھروں جیسا ہو گیا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھروں کا یہ حال ہے کہ اس سے چشمے بہ نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر تو پھٹ جاتے ہیں اور پھٹنے کے بعد اس سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھروں کا حال تو یہ ہے کہ اللہ کی خوف سے، اللہ کی خشیت سے وہ گر پڑتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ میرے بھائی ذرا غور کیجئے، یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے قوم کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تم اتنے نافرمان بن چکے ہو، تم اتنی نافرمانی کر چکے ہو کہ تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، آیت تو فلاں قوموں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن آیت پر غور تو کریں کہ کیا یہ آیت کریمہ آج ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتی ہے؟ آج ہمارے اندر آخرت کی، ہمارے دلوں میں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم نے اپنا دنیاوی زندگی ہی کو اپنا ایک مقصد بنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر آپ غور کریں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا بیان کیا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا ہے، توحید کا ذکر کیا ہے، اس آیت کریمہ کے آس پاس میں آپ کو آخرت کا ذکر ضرور ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کا اور آخرت کا یہ دونوں آپس میں جڑا ہوا ہے، اس لیے جس طرح توحید ضروری ہے اسی طرح آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور ہر نماز کے ٹائم ہم اگر صرف فرض نماز کی بات کی جائے تو 17 مرتبہ یہ اقرار کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، جو نہایت ہی رحم کرنے والا مہربان ہے، مالک یوم الدین۔ ہم ہر نماز میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین ہے، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ سنائے گا، اچھوں کو اچھی یعنی جنت میں اسے داخل کرے گا، اور جو برے ہوں گے، مجرمین ہوں گے، گنہگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ مالک یوم الدین کہنے کا مطلب یہ ہے ہم اس بات پہ اقرار کرتے ہیں قیامت ہونا ہے، قیامت پر یقین ہے، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا۔
میرے بھائیوں، توحید ضروری ہے، اسی طرح عقیدہ آخرت بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ توحید مل گئی، توحید کو پا لیے بڑا فخر کرتے ہیں۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، فخر کی بات نہیں ہے۔ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں مزاروں پہ جا کر کے اپنا ماتھا ٹیک رہے ہیں، کوئی پیڑ کے آگے، کوئی سورج کے آگے، کوئی جانور کے آگے، کوئی گنے کے آگے، اور نہ جانے لوگ کن کن کے آگے اپنے پیشانی کو خم کر رہے ہیں۔ ہم اگنور کر دیتے ہیں، ہنس دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ ہنسنے کا اور مذاق اڑانے کا مقام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ توحید ملی ہے، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت بھی ضروری ہے، اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اللہ کا ذکر کیا ہے، اکثر مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر آخرت کا بھی ذکر کیا ہے۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو وہ بالیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے اگر بات کہے تو خیر کی بات کہے، ورنہ او لیصمت، وہ چپ رہے، خاموش رہے۔ اور فرمایا، وَمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْهُ ضَيْفَهُ۔ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح ایمان ضروری ہے، توحید ضروری ہے، اسی طرح آخرت کا عقیدہ اور آخرت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ جب ہم آخرت کی بات کرتے ہیں تو آخرت کی بات کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے یا دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا کو کنارہ، دنیا سے الگ ہو جائے، دنیا کو چھوڑ دیا جائے، شادی نہ کی جائے، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کر دیا جائے۔ یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم اٹھائیے اور دیکھیے، دوسرے پارے کے اندر اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے جامع قرآن کے اندر اگر کوئی دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے، وہ دعا یہ دعا ہے جس کو حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بار بار یہ دعا پڑھتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے تو ہمیں بچا۔ اس آیت کریمہ کے اندر، اس دعا یا کلمہ کے اندر ہم نے دنیا کی بھلائی بھی مانگی ہے، ہم نے آخرت کی بھلائی بھی مانگی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے، لیکن ٹارگٹ آخرت ہونا چاہیے، ٹارگٹ ہمارا آخرت بنانا ہمیں چاہیے۔ اس دنیا میں دنیا کے سارے حقوق کو ادا کرتے ہوئے آخرت ہمارا ٹارگٹ ہو، آخرت ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبداللہ، اے عبداللہ، مجھے خبر ملی ہے کہ ان تصوم النہار و تقوم اللیل۔ اے عبداللہ، مجھے یہ خبر ملی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ تم دن بھر روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو؟
قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کرتا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کرتا ہوں، مسلسل دن میں روزہ رکھتا ہوں اور رات بھر قرآن پڑھ کر کے قیام کرتا ہوں، تہجد کا اہتمام کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ صحابی کا عقیدہ، ایمان اور عمل کیا تھا؟ روزہ رکھنا، مسلسل روزہ اللہ کے لیے اور رات بھر قیام اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعل، ایسا نہیں کرنا۔ یہاں تو بزرگوں کا حال ہے کہ ایک ہی وضو سے عشاء کی نماز اور تہجد کی نماز 40 سال تک پڑھ جاتے ہیں، یعنی بیوی بچوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہاں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابی رسول سے جو مسلسل دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات میں قیام کرتے تھے، آپ نے فرمایا فلا تفعل، ایسا نہیں کرنا، صم و افطر، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، یعنی اے عبداللہ تم ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن روزہ نہیں رکھو، قم نم، اور رات کو اٹھ کر کے قیام بھی کرو لیکن آرام بھی کرو، سو بھی۔ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے عبداللہ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اے عبداللہ تمہارے اوپر تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے بچوں کا بھی حق ہے، لہذا ہر ایک کو اس کا حق دو۔ اے عبداللہ یہ مطلب نہیں ہے اسلام کا یا اسلامی یہ تعلیمات نہیں ہے کہ مسلسل تم روزہ رکھتے رہو اور بیوی کے حق ادا نہ کرو، بچوں کے حقوق ادا نہ کرو، مسلسل تم رات کو تہجد پڑھو اور پھر تم سست ہو جاؤ، تمہیں تمہارے جسم کا جو حق ہے، آنکھوں کا جو حق ہے وہ تم آرام نہ دو۔ میرے بھائیوں اس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو بیوی کا، بچوں کا، پڑوسیوں کا، مہمانوں کا اور اپنے جسم کا حق ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ صحابی رسول سے کیا فرمایا کہ اے عبداللہ تم سو بھی اور رات کو قیام بھی کرو، تم روزہ بھی رکھو اور ناگا بھی کرو، کیونکہ دیگر حقوق بھی تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم پوری دنیا سے کٹ جاؤ اور صرف اللہ اللہ کہو مسجد میں جا کر کے، ایسا معاملہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس دنیا میں رہ کر کے فکر آخرت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے حقوق کو بھی اسلامی طرز پر ادا کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا یہی مقصد ہونا چاہیے۔ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں للہ کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا رزلٹ اور ثمرہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن دے گا، آخرت میں دے گا۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ 9 بیویوں کو رکھا اور 9 بیویوں کے حقوق ادا کیے، کبھی کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیے کہ آپ بہترین باپ بھی ثابت ہوئے ہیں، آپ بہترین شوہر بھی ثابت ہوئے ہیں، آپ بہترین انسان بھی ثابت ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر بات کو اور کلیئر طریقے سے سمجھنا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنا ہے، اور آخرت کی تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ جائیں اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، نہیں، اس دنیا میں رہ کر دنیا کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ عیناہ فی قلبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو بنا لے، من کانت الآخرۃ ہمہ، جو اپنی زندگی کا ٹارگٹ اور مقصد آخرت کو بنا لے، جعل اللہ عیناہ فی قلبہ، تو اللہ تبارک جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امیر بنا دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو مالدار بنا دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں
غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس اچھا مکان نہ ہو، غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، بلکہ غریب تو وہ ہے جس کا دل غریب ہو، غریب تو وہ ہے جس کے دل میں لالچ بھرا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی زندگی کا مقصد بلکہ آخرت ہو، ٹارگٹ آخرت ہو، کہ اس دنیا میں ہمیں پریشانیاں آئے ہم جھیل لیں گے، برداشت کر لیں گے، لیکن آخرت میں ہمیں کامیابی ملنی چاہیے۔ اگر یہ مقصد ہو، اللہ اس کے دل کو امیر بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر تو دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیری والی زندگی کبھی آپ نے نہیں گزاری ہے، آپ نے غریبی زندگی گزاری ہے۔ آپ کے آخری ایام اٹھا کر کے دیکھیے کہ آپ کے اندر فکر آخرت کس قدر بھرا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن انتقال فرماتے ہیں، اور اس سے ایک دن پہلے اتوار کے دن میں آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، پڑوسیوں سے ادھار لے کر کے رات کا چراغ پہ تیل ادھار لے کر کے جلایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تو حال یہ ہے کہ آخری مرتبہ جو غلہ آیا ہے، جو آیا ہے، وہ بھی کیسے آیا ہے؟ آپ کا ایک ذرا یہودیوں کے پاس گروی رکھا، اور گروی رکھ کر کے آپ کے گھر میں اناج جو آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا، یہ اگر جاننا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کر کے تو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کر تو دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی احادیث کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، فکر آخرت جو عنوان لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وقت اب اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کے خطبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر کے دنیا کی جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں، لیکن مقصد اور ٹارگٹ ہمارا بس ایک ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہم آخرت میں کامیاب ہوں۔ اسی کا نام فکر آخرت ہے۔ فکر آخرت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کے بس اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، نہیں، ہمارے اوپر ہمارے بیوی کا، بچوں کا، پڑوسیوں کا، ماں باپ کا، رشتہ داروں کا حق ہے، ہر ایک کا حق ہے، تو ہر ایک کا حق ادا کرنا یہی تو عبادت ہے، اور ایسے ہی کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا ٹارگٹ اور مقصد آخرت ہونا چاہیے۔ انہی بات سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ العالمین ہمارے زندگی کا ٹارگٹ اور ہمارے زندگی کا مقصد بس آخرت کی کامیابی ہو، اس بات کی ہم سب کو اللہ توفیق عنایت فرما۔ اس دنیا کی جو پریشانی ہے اللہ اس پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے اللہ ان کی قرض کی ادائیگی میں آسانی عطا فرما۔ جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما دے، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔